बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अस्मा जमशेद और आज की नशिस्त भी है एक और कंट्री के हवाले से, एक और ऐसे मुल्क के हवाले से जहां पर पाकिस्तानी जो हैं वो जाना चाहते हैं, फॉरेनर्स वहां जाके सेटल होना चाहते हैं। सो आज की जो पूरी वीडियो है वो इसी हवाले से है कि आप किसी फॉरेनर कंट्री, यानी कि आज की वीडियो है रिलेटेड टू स्वीडन, कि आप स्वीडन में कहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ जाकर किस तरह से रह सकते हैं, वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा, वहाँ का विज़िटर वीज़ा, वहाँ का टूरिज़म किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके हवाले से आज की ये पूरी वीडियो है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इस वीडियो में स्वीडन की स्कॉलरशिप्स डिस्कस करेंगे, उसकी यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो कैसे ले सकते हैं एंड वहाँ की नेशनलिटी कैसे ले सकते हैं। सो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो कि हम आज स्वीडन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ स्वीडन। जो लोकेशन है स्वीडन की, दैट इज़ इन स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में प्रेजेंट है और ये 5th लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू साइज़। कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम इनका कैपिटल है, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, फिर यहाँ पे जो ओपन वाटर की स्ट्रीम्स हैं, फिर कुछ ऐसे पार्क्स हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं और जहाँ पर लोग जाकर उनको विज़िट करते हैं। सो ये एक कैपिटल के बारे में बड़ी इंफॉर्मेटिव सी चीज़ थी। उसके बाद अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो कहा जाता है कि स्वीडन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव कंट्री। यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आई मीन के कोई भी रहने की चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वीडन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव स्टेट। बट अगर मैं आपके साथ इस हवाले से डिस्कस करूं कि वहाँ पर जो लोगों की इनकम है, जिस वे से लोग कमाते हैं, वो भी उसी तरह से उनका जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। यानी आप जितनी बल्क में अमाउंट खर्च कर रहे हैं, यू आर अल्टीमेटली अर्निंग दैट टू। तो ये एक बैलेंस है जो कि स्वीडन के लोगों के अंदर मेंटेन्ड है। तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं और जो स्वीडन के नेशनल्स हैं वो यही कहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पर गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर बात करें तो इस टाइम पे 28,000 पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्वीडन में रहते हैं और इनको स्वीडन के अकॉर्डिंग 30th इमिग्रेंट ग्रुप जो है वो कहा गया है। सो एक बल्क में अमाउंट जो है वो पाकिस्तानियों की वहाँ पर रहती है। पाकिस्तान जो है वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप शेयर करता है स्वीडन के साथ, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड के काम भी हैं। और अगर मैं मेन प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान से जो स्वीडन एक्सपोर्ट होती हैं उसमें हाउस लिनन्स हैं, कुछ लेदर्स के अपैरल्स हैं और जो नॉन नेट मेंस सूट्स होते हैं वो भेजे जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 26 ईयर्स में, लास्ट 26 ईयर्स में 4.02% जो है वो एक्सपोर्ट या ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हुई है हमारी। सो दैट इज़ वेरी वेलकमिंग फॉर पाकिस्तान के वो वहाँ पर जाएं और वो वहाँ पर जाकर काम करें या पाकिस्तान से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस को सपोर्ट करें। अगर हम किसी भी तरह से स्वीडन जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड इज़ द कॉन्टैक्ट विद एम्बेसी। तो जो स्वीडन की एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दैट इज़ हाउस नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, सेक्टर 6/3, इस्लामाबाद। अगर आप उनको ईमेल करना चाहते हैं तो दैट इज़ एम्बेसडन ambassadin.islamabad@government.se। इस ईमेल एड्रेस पे जाके आप उनके साथ अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। करेंसी पाकिस्तान जो है वो डील कर रहा है मुख्तलिफ लोगों के साथ। सो अगर आप इंटरनेशनली करेंसी की बात करें तो जो उनकी करेंसी है दैट इज़ करोना SEK जो है वो उनकी करेंसी का यूनिट है, जो कि 1 स्वीडिश करोना जो है वो इक्वल होता है 25.92 पाकिस्तानी रुपीज़, दैट इज़ PKR।
تو جب آپ کرنسی ایکسچینج کراتے ہیں تو یہ یونٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ اور جو موسٹ فیمس روٹ ہے وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسٹاک ہوم آرلینڈا ایئرپورٹ. یہ جو روٹ ہے یہ سب سے فیمس ہے جو کہ ان کے کیپٹل میں لینڈ کرتا ہے، پاکستان کے کیپٹل سے سویڈن کے کیپٹل تک. اور اس کی جو فلائٹ ٹائم ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 15 آورس 14 منٹ. ون وے کا ٹریول ہے یہ، جس میں 30 منٹس لینڈنگ اینڈ ٹیک آف کے آپ انکلوڈ کر دیں. اگر آپ راؤنڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے دیٹ از $939 $939 فار دا سنگل ٹرپ. اس کے اندر جو ایئر لائنز آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں فیمس ایئر لائنز جو پاکستان ٹو سویڈن آپ کو پہنچا سکتی ہیں دیٹ از پیگاسس ایئر لائنز، قطر ایئر ویز اینڈ ایمریٹس. ان سب کو یوز کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں پاکستان سے سویڈن اینڈ دا وے بیک. اب ہم کچھ امپورٹنٹ بات کر لیتے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو بزنسز اینڈ جابس. دیکھیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بزنس کرنا سویڈن میں دیٹ از اے اسٹریٹ فارورڈ پروسیس. ایک یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے سویڈن کے حوالے سے کہ یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہے. یہاں پر آپ کو بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے، اور یہ ایک بالکل سیدھا جس میں آپ کو کوئی بھی ڈفرینٹ ہرڈلز جو ہیں وہ فیس نہیں کرنی پڑتی. اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ فورن انویسٹر سے کام نہیں لے سکتے یا آپ بینگ اے فورنر وہاں پر کام نہیں کر سکتے. ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے ایسا. وہاں پر امپلائمنٹ کے بھی اور امپلائیز کو رکھنے کے بھی کلیئر رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور آپ وہاں پر اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اور جو ان کا ٹیکس فریم ورک ہے وہ بھی بہت کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہاں پر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایک موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ فیمس جو ویب سائٹ ہے دیٹ از business-sweden.com business-sweden.com. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان کے تمام تر بزنسز کی اور تمام تر ٹیکس فریم ورک کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ کن کن آپشنز کے اوپر کام کر کے سویڈن میں بزنس کر سکتے ہیں. سو دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ بزنس از ریئل اسٹیٹ بزنس. ریئل اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے جو آپ وہاں پر آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر جو اس ٹائم پہ وین وی آر ٹاکنگ ان 2023 تو وہاں پر کیٹرنگ کا بزنس، بوتیکس کا، آرگینک فوڈ کے جو سٹورز ہیں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر اس ٹائم پہ گرو کر رہی ہیں. تو اگر آپ ابھی جانا چاہتے ہیں ریسنٹ ٹائم تو یہ کچھ بزنسز ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو گو فار اے بزنس تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. بٹ اف یو وانٹ ٹو گو فار اے جاب تو اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کر دیتی ہوں. ایک سروے ہوا ہے اگست 2023 میں جس کے اندر موسٹ فیمس جابس جو ہیں وہ سویڈن کی انہوں نے مینشن کی ہیں. اس میں ہے ڈیٹا انالیسسٹ کی جاب، ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب، ڈیٹا انجینئرس کی جاب. ٹھیک ہے، اس میں آپ فائنانس سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو کچھ ایکسپرٹیز درکار ہے ریلیٹڈ ٹو فائنانس، بزنس اینڈ اکاؤنٹنگس. تو اگر آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں ہیں دیٹ از فائنانس، بزنس اینڈ اکاؤنٹنگس، تو آپ وہاں پر آسانی سے جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں اور اپنا جو جاب ہے وہ وہاں پر شروع کر سکتے ہیں. سو یہ سب کام آپ تبھی شروع کر سکتے ہیں وین یو ہیو اے سرٹن ویزا فار اٹ. تو اگر ہم جرنلی سویڈن ویزا کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں، جن سٹیپس کو آپ فالو کرتے ہوئے ہی سویڈن کا ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے تو آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے ان دا ایمبیسی تاکہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کر سکیں، آپ کے ڈاکومنٹس لے سکیں. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بک این اپوائنٹمنٹ ان دا ایمبیسی. اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اور اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کو کمپائل کرنا ہے. اب وہ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں سب سے پہلے یو شوڈ ہیو دا اپلیکیشن فارم. اس کے بعد یو شوڈ ہیو دا پاسپورٹ، دا ریسنٹ پاسپورٹ جو کہ ایکسپائر ہونے والا نہ ہو. آپ کی کچھ فوٹوگرافس ہونی چاہیے، پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس. آپ کے پاس کور لیٹر ہونا چاہیے، ٹریول ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے، آپ کے پاس پروف آف اکوموڈیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جا کر کہاں رہنا ہے، آپ نے وہاں جا کر کس طریقے سے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے یا فلارش کرنا ہے. یو ہیو ٹو پروف اٹ.
اور اس کے بعد آپ کے پاس فائنینشیل مینز ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس آیا اتنی رقم ہے کہ آپ آسانی سے سویڈن میں سیٹل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس سول اسٹیٹس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, آپ کے پاس امپلائمنٹ اسٹیٹس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کہ یس یو آر گوئنگ فار اے جاب اور سم تھنگ. تو یہ تمام چیزیں ایک جرنل سویڈن ویزا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ ڈاکومنٹ کمپائل کر دیے تو پھر آپ نے ویزا فیس جو ہے وہ سبمٹ کرانی ہے ایمبیسی میں, اور اس فیس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہے 80 یوروز. تو یو ہیو ٹو پے دیٹ ود یور اپلیکیشن. اس کے بعد یہ تمام ڈاکومنٹس اور اپنا اپلیکیشن فارم آپ ایمبیسی میں جمع کرا دیتے ہیں. اس کے بعد یو ہیو ٹو ویٹ فار این آنسر, تاکہ وہاں سے آپ کا ویزا جو ہے وہ اپروو ہو کے آئے گا. سو یو شوڈ ویٹ فار دیٹ. تو یہ ہے ایک جرنل ویزا کو اپلائی کرنے کا طریقہ ان سویڈن. بٹ اف یو آر گوئنگ فار اسٹوڈنٹ ویزا تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان تمام ڈاکومنٹس میں ایڈ ہو جاتی ہیں along with your passport and application form. آپ کی آئیڈینٹی فوٹوز اس میں بھی ہونا لازمی ہے آپ جب اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے پریویسلی اسٹڈی ٹرانسکرپٹس. تمام ٹرانسکرپٹس کے آپ نے لاسٹ کورسز جو ہیں وہ کون سے انسٹیٹیوٹ سے کیے ہیں, آپ کی ڈگری کیا ہے, آپ کا اچیومنٹ سرٹیفکیٹ کیا ہے, آپ نے کون سا ڈپلوما کیا ہے, وہ سب ود دا نیم آف دا انسٹیٹیوٹ یو ہیو ٹو سبمٹ ان دا فارم آف یور ٹرانسکرپٹ. اس کے بعد آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر جمع کرانا ہوتا ہے. ایکسیپٹنس لیٹر مطلب کہ آپ سویڈن کی کسی یونیورسٹی میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہیں وہ انرولڈ ہیں. یہ چیزیں along with all the documents I told earlier, یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب اسٹوڈنٹ ویزا کو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ان پرسن ہے کہ آپ ایمبیسی میں جا کے کانٹیکٹ کریں اور ان کو اپنی ساری ڈاکومنٹس دیں, اور ایک طریقہ ہے آن لائن اپلائی کرنے کا. تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے ویب سائٹ پہ سویڈش مائگریشن ایجنسی. سویڈش مائگریشن ایجنسی. جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر فارم جو ہے وہ شیئر کر دیں گے جس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس اس میں ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. دس از فار آن لائن سبمیشن اینڈ آن لائن اپلیکیشن فار دا اسٹوڈنٹ ویزا. اب جب آپ کو ایک ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے کسی یونیورسٹی کا تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, ہمیں اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, اس کے لیے کوئی اسکالرشپ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. سو لیٹس موو ٹورڈز دس پوائنٹ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں بہت ساری کوئریز ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو اسکالرشپس, ریلیٹڈ ٹو یونیورسٹیز. تو اسکالرشپس پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے جو کہ آفر ہوتی ہے فرام دا گورنمنٹ to the Pakistani students, that is Swedish Institute Scholarships. It is fully funded program جس میں آپ انرول ہو سکتے ہیں at the beginning of year جب یہ اسکالرشپس اوپن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسکالرشپ آفر کرتی ہیں. ان یونیورسٹیز کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, آپ انڈیویجولی ان کے ویب سائٹس پہ جا کے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں دا فرسٹ ون از میلنڈیرین یونیورسٹی اسکالرشپس, مڈ سویڈن یونیورسٹی ٹیوشن فی اسکالرشپس, اور ایبرو یونیورسٹی اسکالرشپ پروگرام, اسکوبڈے یونیورسٹی پروگرام اینڈ اسٹاکہولم یونیورسٹی اسکالرشپ اسکیم. ان یونیورسٹیز میں جا کے آپ اپنی جتنی بھی اسکالرشپ کا اپلیکیشن ہے وہ فائل کر سکتے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس کس پروگرام میں انرول ہونا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ یو وڈ گیٹ دا اسکالرشپ. اس اسکالرشپ میں سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے نا, دیٹ از ٹائم لائن. آپ اس ٹائم لائن کو فالو کریں جو کہ ٹائم لائن وہاں پر گیون ہے. وہ اسکالرشپس کب آتی ہیں, وہ کس چیز کے لیے آتی ہیں, وہ بیچلرس کے لیے آ رہی ہیں, ماسٹرس پروگرام کے لیے آ رہی ہیں, ایم فل ہے, پھر پی ایچ ڈی ہے, وہ کس پروگرام کے لیے آ رہی ہیں. آپ نے اس حساب سے اس ٹائم لائن کو فالو کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انڈیویجولی ان تمام یونیورسٹیز کی ویب سائٹس کو گو تھرو کریں. اب یہ تو ہوگی وہ یونیورسٹیز جو آپ کو اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں سویڈن کی, ان کے بھی نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس میں ہے کیرولسکا انسٹیٹیوٹ, یہ فرسٹ یونیورسٹی ہے. پھر لنڈ یونیورسٹی, اپسلا یونیورسٹی, اسٹاکہولم یونیورسٹی, یونیورسٹی آف گیتھنبرگ, رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, امیا یونیورسٹی, لنکپونگ یونیورسٹی, سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ چالمرز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. یہ کچھ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جو کہ آفر کرتی ہیں ڈفرینٹ پروگرامز ان ڈفرینٹ فارم آف اسٹڈیز. ان کے سبجیکٹس ڈفرینٹ ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کی بیسڈ ہیں, کچھ ایگریکلچر بیسڈ ہیں,
کچھ الائڈ سائنسز کی ہیں. تو جس بھی پروگرام میں انرول کرنا ہے دے شوڈ گو اور وہ اپنا جو ہے وہ فارم فل کریں وہاں پر, اپنی اسکالرشپس اپلائی کریں یا اپنا ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں. تو ان سب یونیورسٹیز کو وہ مد نظر رکھ سکتے ہیں. اینڈ بیفور یو آر گوئنگ فار اپلیکیشن, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے تمام تو ڈاکومنٹس کی, آپ کے سرٹیفکیٹس پورے ہونے چاہیے, آپ کے ڈپلوماس پورے ہونے چاہیے, آپ کے پاس آفیشیل سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, آپ کے پاس آفیشیل سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے فرام یور پریویس انسٹیٹیوٹس, آپ کے پاس تمام گریڈز مینشنڈ ہوئی ٹرانسکرپٹس ہونی چاہیے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے دیٹ از انگلش پروفیشنسی لینگویج ٹیسٹ. وہ آپ آئیلٹس بھی دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اوور آل 6 بینڈس اینڈ 5.5 بینڈس ان انڈیویجول سبجیکٹس, یا پھر آپ ٹافل کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں دیٹ از 72 اور ایکولنٹ گریڈس, یا آپ PTE کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ان ٹیسٹ کو ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ کے تھرو آپ نے اپنی پروفیشنسی جو ہے وہ انگلش لینگویج کے اوپر پروف کرنی ہوتی ہے. پھر آپ نے یہی پروف کرنا ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس میٹ کر رہے ہیں کسی یونیورسٹی کی. تو جب آپ یہ سب کام کر لیتے ہیں تو پھر ایٹ دا اینڈ آپ کا جو ویزا ہے یا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ فارورڈ ہو جاتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ویزاز اینڈ یونیورسٹیز, اور ان کی اسکالرشپ, بزنس کیسے کر سکتے ہیں آپ, جاب کیسے کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سٹیزن شپ پہ یا نیشنلٹی پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں سویڈش سٹیزن تو آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال کے قریب یا 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے. آپ کے پاس آپ کی آئیڈینٹیفائی ویریفیکیشن کا کوئی پروف ہونا چاہیے. آپ 5 سال یا 5 سال سے زیادہ سویڈن میں رہے ہوں, آپ کا کوئی ان پیڈ ڈیپٹ نہ ہو, آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہ کیا ہو ان یور ریزیڈنس ان سویڈن, آپ کے پاس ایک پرماننٹ ریزیڈنس کا پروف ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں اگر آپ سٹیزن شپ کو اپلائی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میرج کے تھرو یا کسی نیشنل کے ساتھ شادی کر کے کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں. تو یس, دس از این آپشن فار دا سویڈن نیشنلز ٹو, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھرو میرج پروسیس سٹیزن ہو جائیں سویڈن کے لیے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ 3 سال آپ وہاں پر کسی سویڈن نیشنل سے شادی کریں, وہ اٹ از اے گرل اور بوائے, اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ 3 سال تک وہاں پر ایک ساتھ رہیں ایز اے کپل. تو اس کے بعد آپ کو میرج کے تھرو سٹیزن شپ جو ہے وہ آفر ہو جاتی ہے. اب آپ جو ہیں جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے, تو آپ لانگ ٹرم ریزیڈنس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر, کہ آپ کنٹینیوسلی 5 ایئرز وہاں پر رہیں. whether you are studying or you are doing any job, you must be living there for at least 5 years continuously. آپ کے پاس ایک ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے, ایک لیگل ریزیڈنس ہونی چاہیے گراؤنڈ پہ کہ آپ وہاں پر کہاں رہیں گے. اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم ریزیڈنس اسٹیٹس جو ہے وہ ملتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں. یو ہیو ٹو پروو دیم کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کو اور خود کو وہاں پر سپورٹ کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ہاؤ ٹو لیو دیر. تو بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم اسپیشلی, ہم وہاں کیسے رہ سکتے ہیں وداؤٹ اے حلال فوڈ اویلیبلٹی. تو پرماننٹ ریزیڈنسی اینڈ حلال فوڈ اویلیبلٹی از also very important when you are moving towards any country. تو بہت سرپرائزنگلی حلال فرینڈلی ریسٹورینٹس ہیں اکراس سویڈن جو کہ ٹرکش ماڈل پہ یا مڈل ایسٹ کوزین کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر بنائے گئے ہیں, جس میں پیزیریاز جو ہے وہ سب سے مشہور ہے, جو کہ اٹالین بیسڈ ایک ریسٹورینٹ ہے یا ایک کیفے کہہ لیں آپ اسے, اور جو آپ کو وائڈ رینج آف پیزاز جو ہے وہ آفر کرتا ہے, جس میں ویجیٹیرینز, ویگن, سی فوڈ, ہر طرح کی آپشن ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ ازمیر کباب بھی ایک ریسٹورینٹ ہے جو کہ بہت فیمس ہے فار حلال فوڈ. لا غزالی ایک ریسٹورینٹ ہے. اس کے بعد ایک پاکستان کا چھوٹا سا وینچر ہے وہاں پر لٹل کراچی کے نام سے, جو کہ کیپٹل آف سویڈن میں ورکنگ میں ہے. پھر چلی مسالہ ایک ریسٹورینٹ ہے جو بھی پاکستانی بیسڈ ہے.
جو کہ وہاں پر موجود ہے، جہاں پر آپ ایزیلی حلال فوڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اینڈ along جب آپ وہاں پر رہ رہے ہیں، آپ نے ڈفرینٹ ایریاز میں موو کرنا ہوگا، آپ نے ڈفرینٹ کام کرنے ہوں گے، تو یو ہیو مسٹ نو دا ویز آف ٹرانسپورٹ. تو سویڈن ایک ایسا شہر ہے دیٹ اسٹریچ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ آلموسٹ 977 مائلس. تو اس پورے کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، جس میں ٹرینز ہیں، فیریز ہیں جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو بائی اے ٹکٹ فار دا بسز اور فیریز تو آپ جا سکتے ہیں ویب سائٹ پہ. اگین وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، دیٹ از www.restrobot restrobot.se. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی ٹرانسپورٹیشنز کی جتنی بکنگ ہیں وہ وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ وہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے پراپرٹیز خرید سکتے ہیں. اس پراپرٹی خریدنا بھی وہاں پر بہت آسان ہے، بس آپ کے پاس ایک پرچیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو جس جگہ کو آپ نے خریدنا ہے اس کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. پھر جو خرید رہا ہے اور جو بیچ رہا ہے ان کا کانسرٹ ہونا چاہیے آپس میں کہ ہاں ہم بیچنا اور خریدنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنے فائنانس مینیج کرتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ان دس کیس از کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرچیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے. وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو فائل کرنا پڑتا ہے ان سویڈن ٹو بائی اینی پراپرٹی. سو ٹورڈز دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فری لانسرز کے لیے، دیٹ از ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. بٹ انفارچونیٹلی ابھی کرنٹلی سویڈن جو ہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر نہیں کر رہا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی فری لانسر ہیں جو ایلیجبل ہیں فار ڈیجیٹل نومیڈ ویزا، ان کو بھی وہاں پر ایٹ لیسٹ 3 months کے لیے رہنا پڑے گا. سو وہ سپریٹلی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ آفر نہیں کرتے، بٹ فار دا فری لانسرز یو ہیو ٹو اسٹے دیئر فار 3 months. سو دس واز آل اباؤٹ سویڈن، کہ آپ وہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں، وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، وہاں پر کون کون سی جابس کر سکتے ہیں، کون کون سے بزنسز کر سکتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کون کون سی اسکالرشپس لے سکتے ہیں وہاں پر. سو آئی ہوپ اف یو آر پلاننگ ٹو گو ٹو سویڈن، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی، بہت ہیلپ فل ہوگی اور بہت انفارمیٹیو ہوگی. آپ اس میں نے آپ کے ساتھ جتنی ویب سائٹس شیئر کی ہیں وہ سب ورکنگ میں ہے. یو جسٹ گوگل دیم اور آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے حوالے سے آپ اتنی انفارمیشن یا کوئی بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی کوئری کو آنسر کیا جائے گا. تب تک کے لیے اپنی میزبان اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.